लावो तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर। बड़े दावे किए लोगों ने साइंस के बारे में, लेकिन शायर ने यूं भी कह दिया कि मेराज मोहम्मद ने किया राज जो इफ्शा। मेराज मोहम्मद ने किया राज जो इफ्शा, वो राज खलाओं से हवा पूछ रही है और फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस, फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। और यकीनन मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि महबूब खुदा सैयद व सरवर के बराबर लावो तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर, लाखों हैं ज़माने में सिकंदर के बराबर, कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। आइए उसी नौकर को आवाज़ दे रहा हूँ जो आका की नौकरी और चाकरी पर हमें और आपको इस बात को बयान करने के लिए, हमें और आपको नसीहत करने के लिए हज़रत वाला को ज़हमत तकल्लुम दे रहा हूँ कि हज़रत मौलाना आसिफ कासमी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब को महजूज़ फरमाएँ। माशाअल्लाह हमारे स्टेज पर मुवक्कर उलमा किराम तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह इन सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, एक बात मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपको तकरीर सुनने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम तो आप घर बैठ के मोबाइल के ज़रिए भी कर सकते हैं। और आप बजाय जलसों के कि उलमा के बयानात शरीक जलसा हो करके सुने, इससे कहीं ज़्यादा अहमियत देते हैं और फोकस करते हैं इस बात पर कि मोबाइल का सहारा लेकर के बयानात उलमा के आप हज़रात सुन लेते हैं। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि आप आए हैं घर से जलसे के लिए, बयानात सुनने के लिए, नबी की तालीमात सीखने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसा कि आप सैर व तफरीह के लिए आए हैं कि बजाय जलसा गाह के आप इधर उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। या बयानात की आपको ज़रूरत नहीं है, चूँकि यह मसला मोबाइल से हल हो सकता है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ सिर्फ एक बात, इसके अलावा मैं कोई मज़ीद बात नहीं करूँगा, वो भी बहुत मुख्तसर वक्त में, कि दो चीज़ें हैं जिन पर इंसान की कामयाबी का मदार है दुनिया और आखिरत में। तकरीर मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। एक है ईमान और एक है अमल। ईमान की भी अपनी एक हैसियत है और अमल की भी अपनी एक हैसियत है। आप सोचें कि सिर्फ ईमान नजात के लिए काफ़ी हो जाएगा, ये आपका ख्याल अबस है, फजूल है। क्योंकि ये ख्याल इससे पहले एक फ़िरका था जिसका नाम हदीस में मुर्जिया आया है। उसका ये ख्याल था कि आमाल किसी हद तक हमारे काम आ सकते हैं, लेकिन बुराइयां मुज़िर नहीं, उनसे ईमान पे फ़र्क नहीं पड़ता। नबी ने फरमाया वो गुमराह फ़िरका जो आमाल को कोई हैसियत नहीं दे रहा। तो बाज़ वो है जो आमाल को हैसियत नहीं देते जबकि अमल हैसियत वाला है। ऐसे ही ईमान की भी अपनी एक हैसियत है। तो ईमान भी हैसियत वाला है, अमल भी हैसियत वाला, लेकिन दोनों की हैसियत बराबर नहीं। ये बात मैं समझाना चाहता हूँ। ईमान की हैसियत क्या है और अमल की हैसियत क्या है, मैं एक मिसाल देता हूँ, आप समझिए। और बिलखुसूस मैं अहले इल्म से दरख्वास्त करता हूँ कि ये बात कौम को समझाएं, क्योंकि लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे जा रहे हैं हमें एहसास नहीं। अमल की हैसियत क्या और ईमान की हैसियत क्या है? भाई आप गिनतियाँ लिखते हैं, एक होती है अदद और गिनती और एक होता है ज़ीरो। अगर ज़ीरो बग़ैर गिनती की हो तो आप उसे क्या शुमार करते हैं?
آپ اگر زیرو لگا دیں، صرف کوئی اس کے ساتھ عدد نہ ہو، کوئی گنتی نہ ہو، تو آپ اسے کیا حیثیت دیں گے؟ کچھ شمار کریں گے اسے؟ ایک زیرو ہو کوئی حیثیت نہیں، دوسرا زیرو اور لگا دو کوئی حیثیت نہیں، تیسرا زیرو اور لگا دو کوئی حیثیت ہوگی اس کی؟ کوئی گنتی ہے وہ؟ بالکل کوئی گنتی نہیں۔ اچھا، دو لگائے، تین زیرو لگا دیے، اس کے شروع میں آپ نے ایک لگا دیا، اب وہ تین زیرو حیثیت والے ہوئے یا نہیں؟ ارے اب حیثیت ہوئی ان کی یا نہیں؟ تو معلوم ہوا زیرو کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ عدد نہ ہو، جب تک اس کے ساتھ گنتی نہ پائی جائے۔ یہ زیرو بے حیثیت ہے بغیر گنتی کے۔ معلوم ہوا زیرو عدد بنتا ہے، گنتی شمار ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ شروع میں کوئی گنتی لگی، اس کے بغیر زیرو کچھ بھی نہیں۔ تو ایسے ہی یہ زیرو عمل کی جگہ پہ ہے کہ عمل کچھ بھی نہیں ہے، عمل زیرو ہے، عمل کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اور اگر عمل کے ساتھ ایمان لگ جائے تو عمل کو ایمان حیثیت والا بنا دے۔ عمل بے حیثیت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اگر ایمان اس کے ساتھ پایا جا رہا ہے تو عمل با حیثیت۔ اور ایمان کی حیثیت عدد کی ہے، گنتی کی ہے۔ مثلا آپ نے ایک گنتی بنائی، ایک گنتی کے بنانے کے بعد وہ ایک عدد ہے، ایک گنتی ہے، لیکن اگر کہیں اس کے ساتھ ایک زیرو لگا دیا جائے تو اب وہ ایک سے کتنا ہوگا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، میں نے کیا بتا، تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں ایک بات کہنے کے لیے صرف آیا ہوں، اسے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب ایک گنتی تھی، اس کے آگے آپ نے زیرو لگایا، کتنا ہوا؟ اس کے آگے ایک اور زیرو لگا دیا، کتنا ہوا؟ ایک زیرو اور لگا دیا، کتنا ہوا؟ اچھا، ایک جو گنتی تھی اس کے آگے آپ نے تین زیرو لگا دیا، وہ ایک سے کتنا ہو گیا؟ 1000 ہوا۔ یہ تینوں ہٹا دو، پھر کتنا بچے گا؟ ایک۔ تو ایک یہ گنتی ہے، یہ گنتی رہے گی، اگر اس کے ساتھ زیرو لگ جائیں گے تو یہ عدد اور یہ گنتی بڑھتی چلی جائے گی، اور اگر زیرو نہیں ہوں گے یہ گنتی باقی تب بھی رہے گی۔ یعنی ایک ہے، وہ گنتی ہے، رہے گی، زیرو اگر لگتے چلے جائیں گے تو یہ گنتی بڑھتی چلی جائے گی، عدد رہے گی، زیرو لگیں گے تو عدد بڑھ جائے گی۔ یہ گنتی ایمان کی جگہ میں ہے۔ تو زیرو یہ عمل کی جگہ میں ہے، گنتی کے ساتھ زیرو لگنے سے گنتی بڑھ جاتی ہے، اور زیرو کے ساتھ گنتی لگنے سے زیرو گنتی بن جاتی ہے۔ تو ایمان کے ساتھ عمل لگے گا، پایا جائے گا، ایمان میں مضبوطی پیدا ہوگی، اور اگر عمل کے ساتھ ایمان پایا جائے گا تو عمل ہمارا بنے گا۔ یعنی ایمان کے بغیر عمل غیر معتبر، کوئی حیثیت نہیں، اس کی حیثیت زیرو کی ہے۔ اور اگر زیرو یعنی عمل کے بغیر ایمان ہو تو اس کی حیثیت عدد کی تو ہے، لیکن نہایت کمزور۔ تو عمل بھی ضروری ہے، ایمان بھی ضروری ہے، ان دونوں کا بچانا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم سمجھیں ایمان کے بغیر چارہ ہے تو یہ بھی ابس خیال ہے۔ اگر سوچیں ایمان ہے، ہم مسلمان پیدا ہوئے، ہم مومن ہیں، عمل کے بغیر چارہ ہے، تو یہ بھی خیال نہ لانا، کیونکہ ایک گنتی وہ ایک رہے گی، اس سے آگے بڑھ نہیں سکتی جب تک کہ زیرو یعنی عمل نہ پایا۔ اب ہم سمجھ لیں کہ ہم مسلمان پیدا ہو گئے، مومن ہو گئے، اتنا کافی ہے، تو یہ خیال فضول ہے، یہ خیال عبث ہے، یہ خیال ہمارا بیکار ہے۔ جیسا کہ آج لوگوں کا نظریہ کیا ہے کہ ارے مسلمان ہے، ہماری نیت اچھی ہے، ہمارا دل صاف ہے، نماز ہی تو نہیں ہو پاتی، تلاوت ہی تو نہیں ہو پاتی، روزے ہی تو نہیں ہو پاتے، تو یہ اعمال ہی تو وہ ہیں جو ایک گنتی کو بڑھاتے ہیں۔ عمل سے ایمان بڑھتا ہے اور ایمان سے عمل بنتا ہے۔ تو ان دونوں کی ضرورت ہمیں ہے، کسی ایک کے بغیر ایک کو اپنا لینے سے چارہ نہیں کام نہیں چلنے والا ہے۔ اب جو ہم نے کیا بتایا تھا، موبائل سے آپ تقریریں سن سکتے ہیں، موبائل پہ جو آپ تقریریں سنتے ہیں، خدا را باز آ جائیے، ورنہ حال موبائل پہ کیا ہے، بعض وہ لوگ ہیں
جو ہماری عدد یعنی ہمارے ایمان کے ڈاکو موبائل پہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ بے شک ہم کیا جانے کون ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے اور کون ہمارے اعمال پہ نشانہ سادے۔ حقیقت یہ ہے کہ موبائل کی تقریروں کے سہارے امت کا ایک بڑا طبقہ یا تو ایمان سے غافل ہو گیا ہے یا تو اعمال سے دور ہو گیا ہے۔ کیوں؟ بعض وہ امت میں فرقے ہیں کہ جو سیدھے ایمان پر نشانہ سادے ہوئے ہیں، کوئی ہمارے بنیادی عقائد کو کمزور کر رہا ہے تو کوئی ہمارے اعمال کو غیر معتبر ثابت کرنا چاہتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس پہ بیان کرنے والے کتنے علماء وہ ہیں، آپ ان کے بیانات سنتے ہیں اور ان کے نظریات جانتے ہیں۔ ارے کتنے لوگ ہیں جن کی آپ تقریریں سنتے ہیں اور آپ انہیں جانتے بھی ہو کہ ان کے عقائد کیسے آپ کو پتا ہے، جبکہ یہ معلومات نہیں ہے، عام سائنس جاننا نہیں ہے، گणित سیکھنا نہیں ہے، فنکاری سیکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ دین سیکھنا ہے۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول حضرت امام مسلم نقل فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان العلم دین، تمہارا علم تمہارا دین ہے، فانظروا امن تاخذون دینکم، اس کے ذات میں پہلے غور کرو جس سے تم اپنا دین حاصل کرو۔ معلوم ہوا ہر آدمی سے، ہر جانے انجانے سے اس کے عقائد سے واقف ہے تو نا واقف ہے تو، اس کے نظریات جانتے ہیں تو نہیں جانتے ہیں تو، ہم جس سے چاہے اپنا دین سیکھ لیں۔ امام محمد ابن سیرین نے فرمایا نہیں، جس سے تمہیں اپنا دین سیکھنا ہے پہلے اسے دیکھ لیں، کسی انجانے سے دین نہ سیکھو۔ اب بتاؤ موبائل پہ جن کی تقریریں سن کر کے آپ ناف کے بجائے سینے پہ ہاتھ پہنچا دیتے ہیں، کبھی رفع یدین شروع کر دیتے ہیں، کبھی پیروں کے درمیان جگہ زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ جو چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں کس سے سیکھ رہے ہیں؟ جو آپ کو سکھا رہے ہیں موبائل پر، کیا آپ ان کے عقائد جانتے ہیں؟ ارے جانتے ہیں آپ؟ تو بغیر جانے آپ نے کیسے سننا شروع کر دیا اور ان سے کیسے آپ تعلیمات نبوی حاصل کرنے لگے؟ جبکہ مسلم نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں فانظروا امن تاخذون دینکم، جن سے تم اپنا دین سیکھ رہے ہو پہلے انہیں دیکھ لو وہ کیا ہے۔ آپ نے غور کیا وہ کیا ہے؟ کبھی سوچا کہ ہم تقریر سننے سے پہلے دیکھیں بھی کہ ان کے نظریات کیسے ہیں؟ اگر آپ اپنے ایمان اور عمل کی خیر چاہتے ہیں تو موبائل سے آپ جو خرافات کرتے ہیں سنتے ہیں وہ غنیمت ہے، اس کے بالمقابل کہ آپ تقریریں اور بیانات سنیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر گانے سنتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ غلط ہے، آپ فلمیں موبائل پہ دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے، آپ کبھی اگر ہوش میں آئیں گے تو ان سے باز بھی آ سکتے ہیں اور توبہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ بیانات سنتے ہیں تو کیا سمجھ کے سنتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں؟ آپ اسے صحیح سمجھتے ہیں کہ ہم تو تقریر سن رہے ہیں، ہم تو حدیثیں سن رہے ہیں، ہم تفسیر سن رہے ہیں، تو آپ تو ایک اچھا کام کر رہے ہیں اپنی سمجھ سے، تو آپ اسے چھوڑیں گے بھی نہیں۔ اس لیے آپ جو اور خرافات کرتے ہیں اس سے ایک وقت آپ بچ سکتے ہیں، لیکن یہ جو آپ بیانات سنتے ہیں، جیسے اس وقت آپ عام طور پہ دیکھا ہوگا، ہم بھی سنتے ہیں اور آپ بھی سنتے ہوں گے، مرزا محمد علی انجینئر۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ یہ مرزا محمد علی انجینئر، کیا اس کے آگے مولانا یا شیخ وغیرہ بھی کچھ لگا ہے؟ آپ سنتے نہیں سنتے؟ انجینئر ہے نا وہ۔ اب بتائیے احادیث جس نے سمجھا نہیں، جس نے احادیث سیکھا نہیں، انجینئرنگ کورس کرنے والا اگر احادیث بیان کرے گا، اندازہ لگائیے کہ ان احادیث میں کتنی سچائی ہے۔ میں نے انجینئرنگ نہیں سیکھی، اگر میں کسی عمارت کا نقشہ بنا کے دوں گا اس نقشے کا کیا حال ہوگا بتائیے۔ میں نے ڈاکٹری نہیں سیکھی، اگر میں کسی کا علاج کروں گا اس مریض کا حال کیا ہوگا بتائیے۔ تو جس نے انجینئرنگ سیکھی، جس نے طب سیکھا، ڈاکٹری سیکھی، اگر وہ حدیث بیان کرے گا، قرآن کی تفسیر کرے گا، اندازہ لگائیے قرآن کی تفسیر میں وہ کیا بیان کرے گا یا حدیث کا مطلب وہ کیا واضح کرے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ سمجھتے ہوں گے حدیث کا سمجھنا آسان کام ہے،
حدیث کا سمجھنا اتنا مشکل کام ہے. ایک مولوی حدیث پڑھنے سے پہلے 8 سال کھپاتا ہے تاکہ 8 سال پڑھنے کے بعد حدیث پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور 9ویں سال میں اسے حدیث کی کتابیں دی جاتی ہیں. جتنے علماء بیٹھے پوچھ لو کیا ان کو بخاری پہلے دے دی گئی تھی؟ جبکہ پڑھنے کا مقصد صرف قرآن حدیث ہی ہوتا ہے. علم حاصل کرتا ہے جو مولوی بنتا ہے 10 سال لگاتا ہے، اس کا مقصد صرف قرآن حدیث کا سمجھنا ہوتا ہے. لیکن قرآن سمجھنے کے لیے اس سے پہلے اس کا سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے. حدیث سمجھنے کے لیے اس سے پہلے حدیث سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی جاتی ہے. تو 8 سال پڑھانے کے بعد پھر حدیث کی کتاب پکڑائی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں بچہ لائق نہیں کہ حدیث سمجھ سکے، تو حدیث سب سے آخر میں دی جاتی ہے. 10ویں سال میں، 9ویں سال میں، اس سے پہلے 8 سال تک دوسری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جن سے حدیث سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. ہم نے سمجھا کہ ہم حدیث سمجھ گئے. ایک حدیث میں بطور مثال پیش کرتا ہوں. عام طور پہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے لوگ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھو. ارے سب لوگ پڑھتے بھی ہیں تسبیح فاطمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھی جاتی تسبیح ہر فرض نماز کے بعد کا ثبوت. بعضوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، اس کے بعد سنتیں پڑھنی ہیں، کچھ لوگ تسبیحات میں لگتے ہیں. کچھ لوگ اپنے اٹھے اور نیت باندھی سنتوں میں لگ گئے. ہر فرض نماز کے بعد اس کے 2 مطلب ہیں. ہر فرض نماز کا مطلب 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، اور ہر 5 نمازوں میں سے ہر فرض نماز میں کچھ رکعات بھی فرض ہے. تو فرض رکعت اور فرض نماز میں فرق ہے، اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. فرض نماز کے بجائے فرض رکعت کے اندر رکعت پوری ہوئی، 4 رکعت ظہر میں تھی، 4 رکعت کے بعد تسبیحات چالو ہو گئی. جب مغرب میں 3 رکعت کے بعد تو اپنی تسبیحات لے کے بیٹھ گئے، جبکہ حدیث میں کیا ہر فرض نماز کے بعد آپ کو تسبیحات پڑھنا ہے. نبی کا معمول تھا فجر کی نماز پوری ہوئی، چونکہ بعد میں سنتیں نہیں، متصلاً آپ نے تسبیحات پڑھی. عصر کی نماز کے بعد سنتیں نہیں ہیں، آپ نے فرض کے بعد متصلاً تسبیحات پڑھی. اس کے علاوہ کبھی آپ ظہر میں تسبیحات فرض کے بعد نہیں پڑھتے، مغرب اور عشاء میں آپ نہیں پڑھتے تھے. اور ہم ہیں کہ ہم نے حدیث سنی ہر فرض نماز کے بعد تسبیحات پڑھنا ہے، فرض رکعت پوری ہوئی، سنتوں سے پہلے تسبیحات لے کے بیٹھ گئے. جبکہ علماء نے لکھا ہے فرض نماز کا مطلب بھائی آپ نے ظہر کی 4 رکعت پڑھ لی، اس کے بعد جو سنت ہوگی وہ ظہر کی نہیں کہ عصر کی ہوگی، وہ بھی تو ظہر ہی میں ہے. لیکن آپ نے 4 رکعت پڑھی، رکعت کے بعد پڑھنا شروع کر دیا، جبکہ نماز کے بعد کی. اور نماز پوری ہوگی جب آپ سنتیں بھی پڑھ لیں گے تو ہوتی تب. تو علماء نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں، فرض رکعت پڑھنے کے متصلاً بعد پڑھی جائے، اور جن نماز کے بعد سنتیں بھی ہیں، جن فرائض کے بعد، وہاں متصلاً نہیں بلکہ سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد پڑھی جائے. تو فرض نماز اور فرض رکعت کا فیصلہ ہم کر نہیں پائے. فرض کے امام نے سلام پھیرا اور ہم تسبیحات پڑھ لیں. تو حدیث پڑھ سن کر کے سمجھ میں آ جائے ضروری نہیں ہے. حدیث سمجھنے کے لیے صلاحیت چاہیے، اور جب انجینئر حدیث بیان کرے گا اندازہ لگا یہ صلاحیت کتنی ہوگی. اور ہم بھی سوچتے ہیں کہ انجینئر صاحب بیان کر رہے ہیں کہ ہاتھ نبی نے سینے پر باندھے تھے، کیا حدیث انہوں نے سمجھا ہے؟ یا امام کے پیچھے قرات اگر کوئی نہ کرے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی. ہم نے موبائل پہ سنا سورہ فاتحہ، ہم نے ترک کر دیا، ہاتھ ہمارے اب تک ناف کے نیچے تھے اور وہ اوپر پہنچ گئے. جبکہ ہاتھ نیچے رکھنا کیا حدیث میں نہیں ہے؟ آپ کو بتا دیا جائے گا موبائل پہ، یہ کہیں حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں نہیں، تفسیر قرآن اٹھا کے دیکھیں. حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب بتاؤ حدیث کو زیادہ حضرت علی سمجھتے ہیں یا تمہارا مرزا زیادہ سمجھتا ہے؟ ارے حدیث نبی کی زبانی علی نے سنی یا مرزا نے سنی ہے؟ ارے کس نے سنی ہے؟ حضرت علی. حضرت عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ون ہر جو قرآن میں آیا ہے
اس کی تفسیر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ لکھتے ہیں ان من السنت وضع الیمین علی الشمال تحت السرہ، کہ سنت یہ ہے کہ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر تحت السرہ، ناف کے نیچے. کس نے لکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والنحر کی تفسیر یہ کہ ہاتھ کہاں رکھا جائے؟ ناف کے نیچے ہو، داہنا ہاتھ اوپر ہو اور بایاں ہاتھ نیچے. تو حضرت علی نے سمجھا تھا کہ آج کے اس دور کے مرزائیوں نے سمجھ لیا کہ ہاتھ کہاں باندھے جائیں. حضرت علی فرماتے ہیں ناف کے نیچے. ایک حدیث میں آتا ہے، امام ابو داؤد نے بھی نقل کیا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں ہوگی. جب اللہ کے رسول نے فرما دیا من کان لہ اماما فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا کوئی امام ہے اس کی قرأت مقتدی کی قرأت شمار کی جائے گی. امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو گویا کہ مقتدی نے پڑھ. تو اگر امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ کھڑے ہو کر کے، نبی فرماتے قراءۃ الامام قراءۃ لہ، پیچھے جو شخص پڑھ رہا اس کے لیے امام کی قرأت کافی ہے. جب نبی نے کہہ دیا کافی ہے تو ہمیں جھک ماری کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کہہ رہے کافی ہے، ہم کہہ رہے بغیر سورہ فاتحہ کی نہیں ہوگی جب تک ہم خود نہ پڑھیں. اچھا ایک اور بات ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب امام ولا الضالین کہے فقولوا آمین، تو تم آمین کہو. ارے ہے حدیث، آپ سورہ فاتحہ جب امام پڑھتا ہے ولا الضالین کہتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آمین. اگر آپ کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، آپ کو رکعت کا کچھ حصہ ملا اور کچھ حصہ فوت ہو گیا، مثلا امام پڑھتے پڑھتے پہنچ چکا تھا اہدنا الصراط المستقیم پہ، اب آپ پہنچے، آپ نے ہاتھ باندھ دیا اور آپ کی نماز سورہ فاتحہ بغیر پڑھے ہوتی نہیں ہے. آپ نے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پہ آپ پہنچے، امام کہہ رہا ولا الضالین. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ سورت پوری کریں گے یا امام ولا الضالین کہہ رہا؟ حدیث میں ہے اذا قال الامام ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو. اب امام نے ولا الضالین کہہ دیا ہے، تم پہنچے ہو ابھی نستعین پہ. اب بتاؤ اس روایت پہ عمل کیسے ہوگا کہ امام ولا الضالین کہنے پر تم آمین؟ یا تو آپ سورہ فاتحہ اپنی آدھی ہو گئے اور یا تو امام کی ولا الضالین کہنے پر آمین کہے. آپ کیا کریں گے؟ اچھا ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے، امام نے کہا ولا الضالین، ہم نے کہہ دیا آمین. اور حدیث میں ہے کہ جس کی ولا الضالین کے بعد آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس کی تمام پچھلی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں. تو اب بتائیے ہم آدھی سورہ فاتحہ پہ کیا اپنی سورہ فاتحہ روک دیں؟ اب امام ولا الضالین کہتے ہیں تو ہم آمین کہیں یا اپنی سورہ فاتحہ پوری کریں؟ تو کیا کریں گے؟ تو بس نبی نے کہہ دیا، امام نے پڑھ لیا، مقتدی نے پڑھ لیا، امام کی سورہ فاتحہ مکمل، ہماری سورہ فاتحہ مکمل. امام نے کہا ولا الضالین، امام آمین کہہ رہا ہے، ہم آمین، ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنے. تو اس طرح کی خرافات موبائل پہ آپ کو عمل کے، آپ کے عمل سے آپ کا اعتبار ہٹایا جا رہا ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ گویا کہ درست نہیں ہے، لہذا آپ چھوڑیں اور اپنا طریقہ بدلیں. آپ خود اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں رکھیں گے. اور یہ ایک نہیں درجنوں مثالیں اس کی مل جاتی ہیں. بھائی ہم نے کیا مانگا اللہ سے؟ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں ہر نماز میں؟ نہیں پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں. ہم اللہ سے مانگتے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا. انعام کن پر اللہ نے کیا ہے؟ ان مرزا لوگوں پہ، محمد علی انجینئر پہ، یا اس وقت ایک بہت ہی بےہودہ قسم کا دجال پیدا ہو گیا شکیل ابن حنیف، اس پر کیا؟ ارے اللہ نے انعام کن پر کیا؟ قرآن کا ضابطہ ہے اگر کہیں اجمالاً ذکر کیا جاتا ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل خود قرآن میں مل جاتی ہے. قرآن نے بیان فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. حق ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے.
اللہ نے کن پر انعام کیا؟ انبیاء پر کیا. انعم اللہ علیہم من النبیین. کن پر انعام کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھا ہوں کن پر اللہ نے انعام کیا؟ من النبیین. کن پر کیا ہے؟ والصدیقین. کس پر کیا ہے؟ صدیق پر، صدیقین پر کیا. والشہداء. اور کن پر کیا انعام؟ شہیدوں پر. والصالحین. اور کن پر کیا انعام؟ نیک لوگوں پر. تو یہ 4 جماعتیں ہیں جن پر اللہ نے کہا، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان پر انعام کیا. ہم نے اللہ سے مانگا ان کا راستہ دے جن پر آپ نے انعام کیا. تو انعام کن پر کیا؟ انبیاء کے راستے پر. انبیاء کا راستہ ہے وہ، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے اور صالحین کا راستہ. اب ذرا ایک بات میں اور کہتا ہوں آپ سے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہیں یا نہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں یا نہیں؟ ارے ہیں یا نہیں؟ ہیں. حضرت عمر شہید ہیں یا نہیں؟ حضرت عثمان شہید ہیں یا نہیں؟ ارے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ کو شک ہو کہ یہ شہید ہیں یا نہیں تو میں بتاتا ہوں. نبی ایک پہاڑی پر تشریف لے جاتے ہیں، پہاڑی غوب نبوت سے لرزے میں آ جاتی ہے، زلزلہ جیسا طاری ہو جاتا ہے، لرز اٹھتی ہے، کپکپا اٹھتی ہے. اس پہاڑی پر نبی اپنا پیر پٹکتے ہیں اور فرماتے ہیں اے پہاڑ تو ٹھہر جا، تو اس پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید. کون کہہ رہا ہے؟ نبی فرما رہے اے پہاڑ تو ٹھہر جا، تو اس پر ایک نبی ہے. کیونکہ خود آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ پہنچ. کیا فرما رہے نبی؟ تو اس پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے سیدنا ابو بکر. نبی کہہ رہے صدیق ہے. اور کیا کہہ رہے؟ اس پر 2 شہید ہیں. ساتھ میں نبی کے کون تھا؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی کی زبانی سیدنا ابو بکر صدیق ہے، نبی کی زبانی حضرت عمر شہید ہے، نبی کی زبانی حضرت عثمان شہید ہے. ہم نے راستہ کن کا مانگا؟ اے اللہ ہمیں انبیاء کا، صدیقین کا اور شہداء کا راستہ دے. اللہ جب دے دے ان کا راستہ تو ان کے راستے پہ ہمیں اعتماد نہیں. بھائی حضرت عمر کے راستے پہ ہمیں بھروسہ ہے، حضرت عمر شہید ہیں، ہم مانتے ہیں شہداء کا راستہ. جب حضرت عمر کے راستے پر ہم عمل کرتے ہیں تو تمہارے پیٹ میں کھلبلی کیوں مچ جاتی ہے؟ تمہارے کیڑا کیوں کاٹنے لگتا ہے؟ حضرت عمر کا راستہ کیا ہے؟ 2 مثالیں میں دیتا ہوں. اگر وقت کم ہے ورنہ بات بہت میں کر سکتا تھا. آج موبائل کے سہارے سے ہم تک ایک پیغام پہنچا ہے، زیادہ تر موبائل کا نقصان ہے اور کچھ نہیں، کہ بجائے 20 رکعت تراویح کے 8 رکعت تراویح ہے. مسئلہ نہیں آپ تک پہنچا ہوگا. آپ نے کہاں پڑھا جو آپ تک پہنچا؟ کوئی حدیث پڑھی آپ نے؟ نہیں، موبائل پہ سنا. یہی تو ہے. تو موبائل سے آپ کو پیغام پہنچا. اب ذرا بتائیے 8 رکعت تراویح بجائے 20 رکعت کہاں سے آئی 8 رکعت؟ چیلنج ہے، دعویٰ ہے. پورے احادیث کے ذخیرے میں ایک روایت کے سوا 8 رکعت پڑھنے والا اگر کوئی دوسری روایت دکھا دے تو جو کہے میں اس کے لیے تیار. معمولی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جو بھی سزا دے اس کے لیے میں تیار. ایک روایت، اور وہ بھی وہ روایت رب ذوالجلال کی قسم ایسی روایت پیش کی جاتی ہے جس سے تراویح کا کوئی تعلق نہیں. جو 8 رکعت تراویح پہ حدیث آپ نے موبائل پہ سنی ہوگی یا پیش کرنے والے پیش کرتے ہیں، اس حدیث کا کوئی بھی تراویح سے تعلق نہیں. وہ روایت تراویح کے لیے پیش کی جاتی ہے جس سے 8 رکعت وہ ثابت کرتے ہیں. وہ روایت کیا ہے میں بتاؤں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت. وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان اور غیر رمضان میں رات کی نماز 11 رکعت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں آپ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان اور غیر رمضان میں رات کی نماز 11 رکعت ہوتی تھی. اگر تراویح مراد ہے، اگر یہاں 11 رکعت سے مراد تراویح کی 8 رکعت ہے
تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ 8 رکعت تراویح اور 3 وتر. بات ذرا سمجھے کوشش کیجیے گا. اگر یہاں 11 رکعت سے تراویح مراد لے رہے ہیں تو 8 رکعت تراویح اور 11 رکعت 3 رکعت کیا ہوں گی؟ وتر ہوں گی. لیکن تراویح سے کیسے لے لیا جائے؟ کیونکہ حدیث میں کیا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان یعنی رمضان کے علاوہ بھی آپ 11 رکعت پڑھتے تھے اور رمضان میں بھی 11 رکعت. تو اگر صرف رمضان کا تذکرہ ہوتا تو ہم مان لیتے ہیں تراویح, لیکن غیر رمضان کا بھی تذکرہ ہے تو معلوم ہوا تراویح صرف قیام رمضان کو کہا جاتا ہے. رمضان میں جو آپ نے نفلیں پڑھی اس کو کہا جاتا ہے. معلوم ہوا غیر رمضان میں بھی آپ پڑھتے تھے, لہذا یہ تراویح نہیں ہوگی. تو پھر کون سی نماز ہوگی؟ یہ تہجد کی نماز ہے جو آپ پورا سال رمضان میں بھی پڑھتے تھے اور غیر رمضان میں بھی پڑھتے تھے. تو آپ نے یہ رمضان اور غیر رمضان جب ہمیشہ پڑھا ہے تو تراویح پھر 8 رکعت بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس مستقل نہیں. ہم بھی موبائل پہ سن کر کے ہمارے اندر بھی یہ برائیاں پیدا ہو رہی. ہم نے بھی 20 رکعت سے اعتماد اٹھا دیا, جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت پر صحابہ کا اجماع ہو چکا تھا. حضرت عمر نے سب سے پہلے باقاعدہ 20 رکعت میں قرآن حکیم سنایا ہے, اور یہ امت کے لیے بہت بڑا تحفہ حضرت عمر دے کے گئے. تو حضرت عمر نے یہ طریقہ اپنے دور خلافت میں ایجاد کیا اور امت کو دیا, اور ایسا کارنامہ کیا کہ جب حضرت عمر کا دور خلافت ختم ہوا, سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, تو حضرت عمر کے اس کارنامے پر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح مکمل ہونے کے بعد حضرت عمر کے حق میں دعا فرمائی اور فرمایا اللہم نور قبر عمر, اے اللہ تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو منور کما نور مساجد اللہ بالقرآن, جیسا کہ انہوں نے اللہ کی مسجدوں کو قرآن سے منور. تو حضرت عمر تراویح کی 20 رکعت میں قرآن پڑھیں, سنائیں. حضرت عثمان ان کے لیے دعا فرمائے کہ اچھا کارنامہ کیا ہے, اور ہم کہیں کہ حضرت عمر کی یہ ایجاد کردہ ایک بدعت. ذرا اندازہ لگائیے, اور کس کے طریقے کو ہم ایک ایجاد کردہ بدعت کہہ رہے ہیں؟ وہ طریقہ جس کے طریقے کو نبی نے سنت کہا ہے. نبی عمر کے طریقے کو, نبی صدیق اکبر کے طریقے کو, نبی خلفائے راشدین کے طریقے کو, نبی صحابہ کے طریقے کو سنت کہے. تو جس کے طریقے کو نبی اپنی زبان سے سنت کہے, سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہے, تو نبی خلفاء کے طریقے کو سنت کہے. آج ہماری زبان میں یہ طاقت پیدا ہو گئی کہ ہم ان کے طریقوں کو بدعت کہہ بیٹھے. اندازہ لگائیے, نبی نے جسے سنت کہا ہو ہم بدعت کہیں گے, ہمارا حسن. تو یہ سب کہاں سے ہمارے اندر برائی آ رہی کہ 20 کے 8 رہ جاتی ہے؟ یہ صرف موبائل کی ہے. خدا را موبائل سے اپنے آپ کو بچائیے. اور یہی تک نہیں, کیا رکعتیں رہے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کتنے کارنامے انجام ہوئے. صحابہ نے ان سب پر حضرت عمر کا احسان مانا, اور ہم سمجھتے ہیں یہ فلاں کا عمل ہے, یہ فلاں کا عمل ہے, یہ فلاں کا عمل ہے. ارے سنت کی تعریف جو محدثین نے کی ہے وہ صرف نبی کا نہیں, بلکہ فرمایا نبی کے اقوال, نبی کے افعال, نبی کے اعمال, نبی کی عبادات, ایسے ہی صحابہ کے اعمال افعال یہ بھی سنت ہے. محدثین تعریف, تو صحابہ کے اعمال و افعال کو محدثین نے فرمایا کہ وہ بھی سنت کے زمرے میں آتا ہے, اور ہم کہیں کہ ان کا طریقہ سنت ہے. تو جس نے حضرت عمر کا طریقہ اپنایا, بتائیے اس نے سنت پہ عمل کیا یا نہیں کیا؟ ابو بکر کا طریقہ اپنایا, سنت پہ عمل کیا یا نہیں کیا؟ خلفائے راشدین میں سے کیا, بلکہ صحابہ میں سے کسی کا بھی طریقہ اپنایا. تو یاد رکھیے گا, وہ نبی کے تربیت یافتہ لوگ تھے, وہ نبی کے معتمد لوگ تھے, یہ وہ لوگ تھے جن پر نبی بھروسہ کرتے تھے, یہ وہ لوگ تھے جن پر خدا بھروسہ کرتا تھا, یہ وہ لوگ تھے جن پر جبرائیل نے بھروسہ. صحابہ کوئی معمولی چیز نہیں. صحابہ پر نبی کو کتنا اعتماد تھا, وقت نہیں ہے. صحابہ پر نبی کو کتنا اعتماد تھا. ایک مجلس میں نبی موجود, دوسرے صحابہ موجود ہیں, ابو بکر غائب ہے, حضرت عمر غائب ہے مجلس, نبی کو کوئی بات کہنی تھی, نبی نے کہی.
सहाबा ने उसे कबूल कर लिया। अबू बकर मौजूद नहीं है मजलिस में, उमर मौजूद नहीं है, नबी फरमा रहे हैं, अपनी तरफ से कहा, नबी ने उमर की तरफ से गवाही दी, नबी ने अबू बकर की तरफ से गवाही दी, और क्या फरमाया, आमन्तु बिही व अबू बकर व उमर, मैं ईमान लाया इस पर, अबू बकर ईमान लाया इस पर, उमर ईमान लाया। कौन कह रहा है? अबू बकर मौजूद नहीं है, उमर मौजूद नहीं, नबी कह रहे हैं, नबी उमर की तरफ से तस्दीक करे, कितना भरोसा है नबी, नबी अबू बकर की तरफ से तस्दीक कर रहे, जबकि दोनों हजरात भाई। और कितना भरोसा था। हज़रत अमीर मुआविया को जब कातिब वही मुंतखब करना हुआ तो अल्लाह के नबी ने मुंतखब करने से पहले सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मशवरा तलब किया। किससे? हज़रत जिब्रील से मशवरा तलब किया। हज़रत जिब्रील ने कहा कि ठीक है, अमीर मुआविया काबिल एतमाद है, उन्हें वही के लिए मुंतखब किया जाए। तो नबी का एतमाद पहले से था, जिब्राइल ने भी आकर के अपनी मोहर सबत कर दी, तो नबी एतमाद कर बैठे जिस पर जिब्राइल जैसा मुकद्दस फरिश्ता, फरिश्तों का सरदार एतमाद कर ले, और हमें भरोसा सहाबा की रात के लो। जरा अंदाजा लगाइए तो खुदा रा ये जो बुराइयां हमारे अंदर आ रही है, ये आपको बताने के लिए यहाँ तो कोई कम आता है, लेकिन आप जो मोबाइल पे सहारा लेकर के दीन अपना इस मोबाइल के मौलवियों से सीख रहे हैं, इससे आपके नुकसान हो रहे। खुदा रा सही उलमा भी मोबाइल पे है, मैं ये नहीं कहता सारे खुराफाती होंगे, सारे बिगाड़ पैदा करने वाले लोग होंगे, अच्छे भी हैं, लेकिन कौन अच्छा है कौन बुरा ये आप क्या जाने, ये तो उलमा जाने। बेशक बेशक। आपका काम क्या है? आप अपने इलाके के मोतबर और मोतमद उलमा से अपनी दीनी मालूमात करेंगे, मोबाइल का कभी सहारा नहीं लेंगे। इंशाअल्लाह ये इंशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है नहीं? बेशक। बताइए जरा, आज के बाद आप अपने मसाइल हल या अपने आमाल का सलीका और तरीका अगर सीखना होगा तो कहाँ से सीखेंगे? अपने वक्त के मौजूद उलमा से, जिनके ऊपर आपको एतमाद है, या मोबाइल से सीखेंगे? किससे? उलमा से इंशाअल्लाह। मोबाइल के बयानात से, मोबाइल से तकरीरें सुन करके। ईमान की बात है, आमाल का ढंग और तरीका, अपने मसाइल का हल सब कहाँ तलाश करेंगे? आपके सामने जो मौजूद उलमा है, जिनको आप जानते हैं कि ये सही नज़रिया वाले, सही अकीदा वाले, आप अपनी दीनी मालूमात उनसे करेंगे। क्यों? मोहम्मद इब्न सीरीन ने फरमाया, जिससे तुम्हें दीन सीखना है तो पहले उसकी ज़ात में हो। तो हम जिनको जानते हैं, जिनको हम खूब अच्छी तरह पहचानते हैं, इनके अकायद दुरुस्त हैं, उनसे दीन की बात सीखेंगे। मोबाइल पे कौन आ रहा है, उनके अकायद हम नहीं जानते, लिहाजा उनसे हम अपनी दीनी मालूमात नहीं करेंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सबको सही समझ नसीब फरमाए, और ये मौलवियों से दीन सीखने से हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।